अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, महफूज हैं, आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा, बहुत ही ख़ास दिन है। आज हम मना रहे हैं कश्मीर सॉलिडारिटी डे, 5 फरवरी। एक ऐसा दिन जब पूरा पाकिस्तान दुनिया को ये बावर कराता है दैट वी स्टैंड विद कश्मीर। हम पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान के लिए कश्मीर बहुत ख़ास है और कायद-ए-आज़म की ये कोट जब आप सुनेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। वन कायद-ए-आज़म सेड दैट कश्मीर इज़ द जगलर वेन ऑफ पाकिस्तान। अब ज़रा सोचिए, जब अगर कोई मुल्क या कोई शख्स आपके शहरक को काटने की बात करे, उसको चोट पहुंचाने की बात करे, तो आप कैसे खामोशी से बैठ सकते हैं। समाज का आज का ये एपिसोड बहुत ख़ास है क्योंकि ये एक हम्बल डेडिकेशन है उन तमाम प्यारे प्यारे कश्मीरी बहन भाइयों को, उन संग और अनसंग हीरोज़ को जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया अपने बेसिक ह्यूमन राइट को हासिल करने की खातिर, और वो है आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना। इट्स बिन 75 ईयर्स और हम सिर्फ तबसरे होते देख रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जो कई सालों से हो रहे हैं कश्मीर पर। एंड हियर वी आर सिटिंग हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। एक आम पाकिस्तानी, मैं और आप, कितना बेबस महसूस करते हैं। क्या रोल है मेरा और आपका? हम क्या कर सकते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए? यही हमारा आज का मौजू है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। दुनिया भर में हर साल यौम-ए-यकजहती कश्मीर न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपनी गहरी मोहब्बत की तजदीद के लिए मनाया जाता है, बल्कि मकबूजा इलाके को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद कराने के अज़्म का इआदा भी किया जाता है। नरेंद्र मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग कर रखा है। बीजेपी हुकूमत कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए हर तरह का जबरो सितम रवा रखे हुए है। जनवरी 1999 से 31 दिसंबर 2022 तक 96,163 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। 7,282 अफराद को हिरासत के दौरान शहीद किया गया। 1,65,428 मासूम शहरियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 11,049 मकानों और रिहाइशगाहों को मिसमार या नजर आतिश कर दिया गया। भारतीय बर्बरियत के नतीजे में 22,954 खवातीन बेवा हो गईं, जबकि 1,07,892 बच्चों के सर से उनके वालिदैन का साया हमेशा के लिए छिन गया। इस अरसा में 11,256 खवातीन के साथ इज्तिमाई बेहुरमती के मकरूह वाक़यात पेश आए। इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियों की एक मिसाल निस्फ बेवाएँ हैं। बेशुमार लापता कश्मीरी हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में शहीद हो चुके हैं, मगर चूँकि उनकी शहादत की तस्दीक नहीं हो सकी, लिहाजा उनके लवाहिकीन अजीब सी सूरत हाल में मुब्तला हैं, क्योंकि ऐसी शादीशुदा खवातीन को ना तो बेवाओं में शुमार किया जा सकता है और ना ही किसी दूसरे ज़ुमरे में। पैलेट गनों के इस्तेमाल से सैकड़ों निहत्थे कश्मीरियों से उनकी बेनाई मुकम्मल तौर पर छीन ली गई। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे काले कवानीन के तहत मजलूम कश्मीरियों पर मजालम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। काबिज भारतीय फौज की तरफ से रोज़ बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल, अगवा, तशद्दुद, इमलाक की मिसमारी और ख़वातीन की बेहुरमती के वाक़यात देखने में आते हैं। काबिज भारतीय फ़ौज बड़े पैमाने पर गैर इंसानी जराइम का इर्तिकाब करके इंसानी हकूक़ के आलमी एलामिये की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। मोदी हुकूमत अपने हिंदुत्व एजेंडे को नाफिज करने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है और इसकी पॉलिसियाँ जनूबी एशिया में अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहरकैफ यौम-ए-यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीरी कौम इस अज़्म का इआदा कर रही है कि भारत की तमाम तर दहशतगर्दी के बावजूद बिल आखिर वो अपना पैदाइशी हक हासिल करके रहेंगे। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। बहुत ही स्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। मेरी पहली मेहमान, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, शी इज़ ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड पेशेंस पर्सोनिफाइड। शी इज़ नन अदर दैन मशाल हुसैन मलिक। आप वाइफ हैं मोहम्मद यासीन मलिक की। यासीन भाई ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी, डिवोट कर दी आज़ादी की खातिर। बहुत अरसा हो गया, बल्कि कई साल गुजर गए, मशाल यासीन भाई से नहीं मिल पाई।
یاسین بھائی اپنی بیٹی سے نہیں مل پائے. اگر یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں تو کیا ہے؟ Then we have Razia Naveed صاحبہ with us. آپ ریلیجس اسکالر ہیں. And last but not least we have ریاض حسین پیرزادہ صاحب with us. آپ فیڈرل منسٹر ہیں فار ہیومن رائٹس. پیرزادہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایک تو شہداء کی سیکریفائسز کو، ہم ان کو کبھی نہیں بھول سکتے. دوسرا یہ کہ ہم سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے سامنے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے بھاری دل کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ ہیومن رائٹس کے وزیر کے طور پہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کتنی بے حس ہو گئی ہے کہ پاکستان میں تو ہمارے اوپر ہر وقت مختلف پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور جو دنیا نہیں دیکھ رہی کہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کیا مظالم ہندوستان کی افواج اور ہندوستان کر رہا ہے. اور یہ دنیا جبکہ یو این چارٹر میں اور یو این کی سیکیورٹی کونسل میں بھی بارہا کئی ملکوں نے اس چیز کا، اسلامک OIC کی نے بھی اس پہ بیانات دیے ہیں کہ بہت زیادہ وائلیشنز ہیں. ترکی، ایران، ہمارے چائنا دوست ملک جو ہیں سب نے اس کا ساتھ دیا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. جہاں جس علاقے چھوٹے سے علاقے میں 7 ڈویژن سے زیادہ افواج ہوں اور ہر گھر جو ہے وہ ایک قید خانہ ہو، جس علاقے میں کہ آزاد جموں کشمیر میں، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں تقریباً 22,939 خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، 17,855 بچے یتیم ہو چکے ہیں. انڈین فوج کے ہاتھوں 11,246 کے قریب خواتین کی بے حرمتی ہوئی ہے، ریپ ہوئے ہیں. اور انڈین فوج کی طرف جانب 8,000 کشمیری لاپتہ ہیں. اور ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے 1,000 سے زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی مٹی کی محبت میں مختلف تشدد پسند گروپوں کا حصہ بن گئے. تو یہاں کیا دنیا سو گئی ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ خون کا رنگ ایک ہے، انسانیت ایک ہے، ہر مذہب کو ایک پروٹیکشن اور ہر ملک کے شہری کو ایک آزادی ہوتی ہے. تو کیا یہ ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے یہ دنیا کو نظر نہیں آتا کہ آج دنیا میں ظلم کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے کشمیر میں کہیں اور مثال نہیں ملتی. اور یہ ایک ریاستی دہشت گردی ہے جو وہاں پہ ہو رہی ہے اور دنیا بالکل سوئی ہوئی ہے. پاکستان کی عوام کے ہر گلی کوچے سے ہر بچہ جو ہے وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ان کے غم میں برابر کا شریک رہتا ہے ہر دم ہر لمحے، چاہے ہمارے حریت لیڈرز ہوں اور ہمارے پاکستان کی خاتون شیر دل خاتون کے ہسبینڈ یاسین صاحب اس وقت جیل میں ہے اور ان کی بچی کو بھی نہیں ملنا دیا جا رہا. اور اس قسم کی کئی خواتین جو ہیں اس وقت پریشانی میں ہیں جن کے گھر اجڑ چکے ہیں. تو میں دنیا کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ اور OIC اور UN چارٹر کے مطابق دنیا اس کا نوٹس لے اور اس ظلم اور جبر اور تشدد کو جو ہے اور دہشتی ریاستی دہشت گردی کو جو ہے اس کو بند کیا جائے. پیرزادہ صاحب، ہر سال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ UNGA میں پاکستان بہت دل کھول کر یہ بات کرتا ہے کہ یہ مظالم کشمیر پر بھی ہو رہے ہیں، فلسطین پر بھی ہو رہے ہیں، مگر دیر از آلویز اے پن ڈراپ سائلنس. ہم کس طرح باور کرائیں دنیا کو یہ بات کہ اب بات تبصروں سے آگے نکل چکی ہے؟ اٹس بن 75 ایئرس. اگر ہم نے ابھی کوئی سٹیپ نہ لیا بہت دیر ہو جائے گی. دیر تو ظلم جو ہے وہ تو ظلم ہی ہے، وہ تو ہمیشہ چلتا ہی رہے گا اگر اس پہ کوئی دنیا اسی طرح خاموش رہے. اور فلسطین کی گلیوں میں جو آئے دن آج اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اور جو یہاں ہندوستانی افواج کر رہی ہیں اور جو ہندوستان اور جو نیکسس ہے اسرائیل کا جو پاکستان، ایران اور تمام دنیا اسلام کے خلاف جو ان کا ایک نیکسس ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی تو چپ ہیں اپنے، جن کو کھل کر سامنے آنا چاہیے جن ممالک کو، وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اپنی زبان بند کرتے جا رہے ہیں. تو بہرحال ظلم تو ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ایک دن اس کا ازالہ تو ضرور ہوگا. یہ کوئی نہ کوئی تو ایسا مسیحا آئے گا کہ انشاءاللہ یہ کشمیریوں کو اور فلسطینیوں کو اور پاکستان کے اندر
جو ہمارے اوپر مظالم، ہمارے ارد گرد کے ہمسائے جو ہمارے پہ ڈھا رہے ہیں اور ہمارے پہ مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں، کوئی دن تو آئے گا انشاءاللہ کہ ہم اچھا وقت دیکھیں گے، پاکستان میں بھی، کشمیر میں بھی، فلسطین میں بھی، انشاءاللہ. اور ہمارے مسلم برادری جو ہے وہ، اور کرسچین جو ہیومینیٹیرین طور پہ جو ممالک جو اس کا نوٹس لیتے ہیں، اور چائنا ہمارا دوست وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو اس میں، اور وہ چائنا کے ساتھ بھی اس وقت جو ان کا ہندوستان اور چائنا کے ساتھ جو جھگڑا چل رہا ہے، تو ہندوستان نے تو تمام اپنے ارد گرد ہمسایوں کو بھی تنگ کیا ہوا ہے. کوئی ہمسایہ، نیپال ہو، چاہے بھوٹان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے پاکستان ہو، تمام اپنے ہمسایوں کے ساتھ انہوں نے ایک ظالمانہ رویہ رکھا ہوا ہے، اور ایک دن اللہ کرے گا کہ یہ ختم ہی ہوگا انشاءاللہ. پیرزادہ صاحب، عام پاکستانی ایز اے سیڈ کہ ہم نے ہمیشہ سے اپنے بچپن سے ہم کشمیر فائلز بھی دیکھا کرتے تھے پی ٹی وی پر، اور بے بس محسوس کرتے ہیں ہم تمام پاکستانی جب اپنے پیارے کشمیری بہن بھائیوں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں. ہم پاکستانی کیا کر سکتے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے؟ کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہماری پاکستان کی طرف سے تو ہمیشہ ہمارے تمام اداروں نے کھل کے سپورٹ کی ہے. افواج پاکستان نے، ہمارے عوام نے، گلیوں میں ہمارے لوگوں نے، اور ہر مسلمان دنیا کے، اور ہر انسانیت سے محبت کرنے والا شخص، چاہے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، کوئی ہے، جو بھی انسانیت کا احترام کرتے ہیں، وہ تو سب کشمیریوں کے حق میں ہیں. باقی ظلم اور جبر مقابلہ تو پھر سختی سے ہو سکتا ہے، اور وہ کب وہ دن آئے گا جب سختی سے کوئی ایسا ہاتھ اٹھے جو اس ظلم اور جبر کو بند کرا سکے. پیرزادہ صاحب، جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان ایکٹیوسٹس کو جو کشمیر میں ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو این جی اوز ہیں، جو سول سوسائٹی سے جن کا تعلق ہے، جو جب بھی کوشش کرتے ہیں کشمیر کا آن گراؤنڈ ریئل امیج دکھانے کی دنیا کو، تو انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، انہیں زندگی کی بازی ہارنی پڑ جاتی ہے؟ میں ان کو سلام پیش کر سکتا ہوں، ان کے جذبوں کو، ان کے ارادوں کو، اور ان کے پرخلوص جد و جہد کو، کہ سلام ہو آپ کو، اور پاکستان کی عوام آپ کو سلام کرتی ہے، اور دنیا کا ہر مظلوم اور ہر جبر برداشت کرنے والا بندہ جس پہ جبر ہو رہا ہے، وہ ان سب جد و جہد کرنے والے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور محبت بھرا سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے جذبوں کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. مشال، ہم کشمیریوں کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرتے ہیں آج کے دن، مگر آن اے ویری ہیومن اینڈ پرسنل لیول آئی وانٹ ٹو نو، ہم سب جاننا چاہیں گے آپ کی آخری بار یاسین بھائی سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ آخری ملاقات جو تھی دیٹ واز ان 2014 اور سپٹمبر کا مڈ تھا، اینڈ دلی میں تھے ہم لوگ، ایئرپورٹ پہ وہ سی آف کر رہے تھے، اینڈ آئی اسٹل ہیو دیٹ پروفائل پکچر آن مائی ڈسپلے فون پہ. رضیہ واز 2 years old، اور اب تو 8.5 years سے بھی زیادہ آلموسٹ ہو رہا ہے دیٹ ہم نے نہیں دیکھا انہیں. جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کی، سب سے پہلے تو کتنا ضروری ہے دنیا کو یہ بتانا کہ بیسک انسان کا جو حق ہے وہ آزادی کی زندگی گزارنا ہے، آزاد ملک میں آزاد سانس لینا ہے، جس سے ڈپرائیوڈ ہے کشمیر. مجھے حیرت ہوتی ہے مشال کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا پر دیکھتے ہیں، پلیٹ فارمز پر بات ہوتی ہے، کیا تبصرہ ہی سولوشن ہے کشمیریوں کو بچانے کا؟ دیکھیں، بہت سی رپورٹس آئی ہیں، کنڈمنیشنز بھی آتی رہتی ہیں جو وار کرائمز انڈیا کر رہا ہے، مگر جب تک ہم اس کو انٹرنیشنل جورسڈکشن کے انڈر اس کو چیلنج نہیں کریں گے، جو وار کرائمز اور جینوسائڈل ایکٹس جو انڈیا کر رہا ہے، اس کے لیے بہت سے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، پھر اپنا بھی جو ان کا اپنا جو پروسیجر ہے ود ان دی یو این میکنزم، وہ بھی بہت ہیومن رائٹس کمشنر کے انڈر. اور ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں جن کی بہت سملیرٹیز رہی ہیں کشمیر کے کانفلکٹ سے، جو ظلم وہاں ہو رہا ہے، مگر اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز نے کافی ایکشنز لیے ہیں، چاہے وہ روانڈا ہو، یوگوسلاویا کا میٹر ہو. اس کے اوپر پروفیسر اسٹینٹن جو کہ جینوسائڈ واچ کا، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ہیڈنگ ٹورڈز اے 7th stage آف جینوسائڈ، تو انہوں نے، ہی واز اے فاؤنڈر آف دوز ایڈ ہاک کرمنل ٹریبیونلز، ریپ ایز اے ویپن آف وار، یہ چیزیں انہوں نے روانڈا، یوگوسلاویا پہ کی، ایکشنز لیے گئے، پرسیکیوٹ کیا گیا. بٹ وین اٹ کمز ٹو کشمیر، آئی تھنک دیٹ از ویئر وی آر لیکنگ.
to hold India accountable for this. And how strange کہ it's been 75 years. Yes. یہ 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے, یہ 75 years کی بات ہے جس میں کتنے بہن بھائی دنیا سے چلے گئے لڑتے لڑتے اپنے حق کی خاطر, آزادی کی خاطر. راضیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلم امہ وی آر لائک ون باڈی. اگر ہمارے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. بہت بڑے بڑے نام ہیں, بہت بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت طاقت ہے. بالکل. جب فلسطین اور کشمیر کی بات آتی ہے دے گو کوائٹ. وائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیبہ, میں اس سے بھی اگر ایک قدم آگے چل کر بات کروں, آپ نے تو اسلام کے اندر جو امت مسلمہ کا کردار ہے یا تمام جو ممالک ہیں, تمام جو مسلمان ہیں, ان کا ریلیشن شپ کس طرح سے ہونا چاہیے اس پہ بات کی کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے. یہی بنیادی طور پر امت وحدہ کی آپ کہہ لیجئے روح ہے. اسلام اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کرتا ہے اور قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, کہ ہم نے بنی آدم کو عزت و توقیر بخشی. اب ہم حقیقت یہ جانتے ہیں کہ انسانیت کا آغاز ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا. آج کوئی بھی شخص, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ کرسچن ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے, لیکن ہمارے جو باپ ہیں جن سے ہمارا آغاز ہوا وہ بنی آدم ہیں, وہ آدم علیہ السلام ہیں. تو اسلام جب اس بڑے پرسپیکٹیو میں بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو تکریم دی ہے, ہم نے ہر ایک کو عزت دی ہے, ہم نے ہر ایک کو وقار اور عزت بخشی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں, جب اسلام کے اندر ہم صرف مسلمانوں کی رائٹس کو تو اگر ایک سائڈ پہ آپ رکھ دیں, ہم کسی غیر مسلم کی بھی بات کرتے ہیں نا تو اسلام اس کو بھی عزت دیتا ہے, اس کی آزادی کا خیال رکھتا ہے. اگر وہ غیر مسلم شخص کسی مسلم ملک میں رہتا ہے تو اسلام نہ صرف اس کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے, نہ صرف اس کے روزگار کی حفاظت کرتا ہے, اس کی آزادی کی حفاظت کرتا ہے, بلکہ اس کی رائے کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور کسی صورت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی غیر مسلم شہری کے اوپر کسی قسم کا ظلم و ستم جو ہے وہ روا رکھا جائے اور کیا جائے. اسلام جیسا براڈ دین آپ کو پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ملے گا. جس میں کور ایلیمنٹ ہیومینٹی ہے, انسانیت ہے, and goes beyond religions. بالکل. اچھا, اب اس میں اسلام جو ہے وہ مساوات کی بات بھی کر رہا ہے. کہتا ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے, کسی اجمی کو کسی عربی پر نہیں ہے, کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں ہے, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے. اگر اہمیت کی بات ہے تو صرف وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے. اچھا, یہ پوائنٹ ہمیں دنیا کے کسی ریلیجن کے اندر نظر نہیں آتا ہے. اور اگر ہم خصوصاً ہندوازم کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو برہمن بھی نظر آ رہے ہیں, شودر بھی نظر آ رہے ہیں. وہاں پر آپ کو ایک ایسا طبقہ بھی نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ ایک اوپر لیول کا طبقہ اپنا ہاتھ ملانا بھی جو ہے وہ برا تصور کرتا ہے, اور ان کو سب سے جو لو درجہ ہے ان کی سوسائٹی کے اندر وہ دیا جاتا ہے. یعنی ہم ان سے کیسے یہ امید رکھیں کہ وہ ہیومنٹیرین بیس کے اوپر مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے, جہاں پر ان کے اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ مساوات کے لیے, وہ آزادی رائے کے لیے جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں. اور وہاں پر بھی ایک جنگ جاری ہے, ایک فرسٹریشن ہے لوگوں کے اندر کہ کیوں ایک طبقہ جو ہے وہ مملکت پر چھایا ہوتا ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو ان کے پیروں میں, جس کو وہ اپنے پیروں میں بٹھانا بھی گوارا نہیں کر رہے ہوتے. لہٰذا اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ جو روح اسلام ہے, جس کی بنیاد تکریم انسانیت ہے, اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے. میرا خیال ہے بہت سارے سوالوں کے جواب منیبہ ہمیں بڑی آسانی سے مل جائیں گے. اور آئی تھنک سارے سوالوں کے جواب مشال سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا. مشال, بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں ہندوتوا ڈاکٹرن دیر از سم تھنگ جو کہ ہم سنتے ہیں, مگر ایک عام پاکستانی کو اگر آپ گائیڈ کریں, اویئر کریں, واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ, اور اس ڈاکٹرن کا کشمیریوں پر کتنا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ ہاں, یہ بڑا ہی پرٹیننٹ کویسچن ہے, کیونکہ ایک تو ایکسٹریمزم پوری دنیا میں 9/11 کے بعد جب ورلڈ آرڈر چینج ہوا تو اس کے بعد خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ اس زمانے میں بل کلنٹن ہوتے تھے, تو دنیا بھر میں انہوں نے پیس پروسیسز سٹارٹ کیے تھے, چاہے وہ پیلسٹائن کا مسئلہ ہو, کشمیر کا, پھر آگے سے رجیم چینجز پاکستان میں آتے رہے, انڈیا میں آتے رہے, بٹ وہ کنٹینیو ہوتا رہا. اس ٹائم پہ جو سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں کہ
most pivotal role towards peace building or peaceful solutions or peaceful political struggles کے اندر I think the pioneer to it was the Kashmiri movement. جی اور اس کے اندر اسپیئر ہیڈ زیادہ تر کیونکہ یاسین صاحب نے ملیٹنسی اسٹارٹ کی تھی لیٹ 1980s کے اندر اور پھر انہوں نے اس کو ریناؤنس کر کے نان وائلنٹ اسٹرگل پر وہ آئے تھے. تو اس کے اندر پھر یوتھ کے ایک آئیکن تھے, تو اس میں پھر وہ پولیٹیکل اسٹرگل, گیلانی صاحب شہید اور بھی بہت سے لوگ, تو سیاسی جو تحریک تھی وہ اس نے بہت زور جو ہے اس کے اندر شدت آئی پرامن تحریک کے اندر. تو وی ور دا ونز جنہوں نے ورلڈ آرڈر کو سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں وین یو آر کنفرنٹنگ the biggest occupation in the world which is blatantly violating Article 32 of the Geneva Conventions, that they came as for the protected persons to conduct plebiscite, مگر وہ بن گئے occupiers administrator سے, اور اس کے بعد اب تو 5 اگست آ گیا ہے. تو ان کی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ٹیررزم کی, ایک تو ان کی آرمی تو پہلے ہی کر رہی تھی, اب ان کی لیڈرشپ جو اوپنلی آ گئی ہے وہاں پہ آر ایس ایس کی صورت میں, یہ وہی آر ایس ایس ہے جس نے 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا جموں میں 1947 میں. اور ان کی سسٹر آرگنائزیشن ایچ ایس ایس, دے آر اگینسٹ ہندوازم آلسو. ہندوتوا از آل اباؤٹ کہ کسی کو سلاٹر کرنا ہے, سورڈز ہیں ان کی, پوری آرمز اینڈ ایمونیشنز ہیں. فرام آلموسٹ 13 years they are working on atomic bomb, اور وہاں پہ نیوکلیئر آرسنلز کی جو ایلیگل سپلائی بہت دفعہ پکڑی گئی ہے انڈیا میں. مین فوکس از دی آر ایس ایس دیٹ دے وانٹ ٹو take their terrorism to the world. And I think and they've been involved in numerous terrorist activities, Mecca bombings, Gujarat killings, church bombings, forced conversions. So آپ کو سب ان کا جو ایجنڈا ہے اکانٹ بھارت کا, اینڈ اٹس ناٹ اسٹاپنگ دیر, اٹس گوئنگ فردر ٹورڈز آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, آگے سے آگے سے آگے, اور نیبرنگ کنٹریز. تو یہ جب تک میں نے آپ کو پہلے میں کہا تھا کہ ان کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ڈکلیئر کرایا جائے گا انٹرنیشنلی, کیونکہ اب تو یہ ایچ ایس ایس جو ان کی سسٹر آرگنائزیشن ہے, لنڈن میں کیا کر رہے ہیں, یو کے میں کیا کر رہے ہیں, کینیڈا میں کیا کر رہے ہیں, امریکہ میں جس طریقے سے یہ کشمیری مسلمانوں کو ہراس کر رہے ہیں, ٹیررائز کر رہے ہیں, اٹیک کر رہے ہیں, تھریٹن کر رہے ہیں, تو اس پہ پوری اسٹیٹ مشینری انڈیا کی جو ہے وہ ورک کری. اینڈ ایون دیئر اون مسلمس, ابھی گجرات کلنگس کی جو رپورٹ آئی ہے اور جو بین کر دی گئی ہے, اینڈ اٹس آل لائک یو نو اٹس the truth and nothing less than the truth. اور اس کے اندر گجرات کے جو کچھ فیملیز ہیں مسلمان جو وہاں پہ رہ رہے ہیں یو کے اندر, ان کو بھی مارا پیٹا گیا. اور میں سمجھ رہی ہوں بہت بلڈ بات بڑھنا ہے اگر آپ مطلب دنیا جو ہے جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے وہ اس کو سیریسلی نہیں لے گا. اور یہ ایون دس جو ڈاکیومنٹری ہے بی بی سی کی, اب اس سے زیادہ اور کیا اوتھینٹک ہو, اینڈ دیٹ کین بی ٹیکن بائی ایون دا برٹش گورنمنٹ ٹو دی آئی سی جے اور اینی بڈی لائک یو نو فرام سم دیٹ ہیز اسٹیکس ود the peace in the region to challenge India. مشال, ہر چیز اتنی اوپنلی اتنی بلیٹنٹلی ہو رہی ہے اور پچھلے اتنے سالوں سے ہو رہی ہے, مگر اوپر ہم دیکھتے ہیں صرف تبصرے ہوتے ہیں. کیا اکنامکلی امپاورڈ نظر آتا ہے انڈیا, شاید اس لیے دنیا خاموش ہے, اینڈ لیٹ اٹ ہیپن. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بیکاز میں یہ نہیں کہوں گی دیٹ یو آر دا وکٹم, یو آر اے فائٹر, یو آر اے وارریئر, اینڈ سو از یاسین بھائی. دنیا خاموش نظر کیوں آتی ہے؟ دیکھیں ابھی خاموش ضرور ہے کچھ عرصے سے. میرا اپنا انالیسز رہا ہے پاسٹ میں بھی کہ کیونکہ ہمارا جس طریقے کی دنیا ہے آج کے دور میں, the world has shrunk and we're like into global peace, global economies and the kind of weapons جو آ چکے ہیں دنیا کے اندر. اینڈ ہم نے یہ بھی وٹنس کیا کہ جس طرح 27 فیبروری کو بھی مائکرو نیوکلیئر ایکسچینج کی طرف معاملہ, نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے. تو ان کا تو وار مانگرنگ اور ان کا جو فنیٹسزم ہے, کیونکہ اٹس ناٹ ان دیئر ہینڈ. جب ایک فنیٹک اور ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ یہ کبھی نہیں, ایون اگر آپ کسی ٹیررسٹ کو دیکھ لیں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اگر وہ بام بلاسٹ بھی کر لے یا کچھ بھی کر لے, تو ان کی بھی وہی آئیڈیالوجی ہے کہ یہ ہر ایکسٹینٹ پہ جائیں گے اور اس کے پیچھے انہوں نے رکنا نہیں ہے. تو ان کو روکنے کے لیے جو وہاں پہ ہیوی انویسٹمنٹس ہیں بلینز آف ڈالرز کی, میں ایون جو آپ نے مسلم امہ کی بات کی, عرب ورلڈ کی میں بات کروں گی, جن کی ہیوی انویسٹمنٹس ہیں, ویسٹ کی بھی ہیں, کہ آپ کی تو یہ ڈوب جائیں گی کچھ عرصے کے اندر, کیونکہ وہاں پہ تو ایک سول وار شروع ہو چکی ہے وہاں پہ. اور 1-8 سال کے اندر ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں انڈیا میں دیکھیں گے لوگوں کا, جس طرح وہاں پہ ریپ تو ایک کلچر وہاں پہ ہے آلریڈی. دہلی کی اندر بھی آپ دیکھ لیں جو مولیسٹیشنز ہیں, بیکاز آئی بین ٹو ایکسٹریم وہاں پہ ایک ڈسرسپیکٹ ہے عورتوں کے حوالے سے, اور پورنوگرافی اور جو مائنڈ سیٹ ہے ان کی پرورژن کی, وہ اس حد
حد تک چلی گئی ہے کہ یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. تو آئی تھنک آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ دنیا ایسی جگہ پہ کون انویسٹ کرتا ہے جہاں پہ آر ایس ایس کا راج ہو اور آپ کسی کو آپ کسی مسلمان دلت کو, آپ کسی کرسچن کو نہیں ہندو کو نہیں ٹالریٹ کریں گے, تو آپ کیسے باہر کے کسی نیشنل کی انویسٹمنٹس کو ٹالریٹ کریں گی آپ کی عوام, جس طرح کا آپ نے بیج بو دیا. تو آئی ڈونٹ تھنک ان کا تو ڈوب جائے گا. ان کو ابھی ایکشن نہیں لوگ باہر کی دنیا جو انویسٹ کری ہے نہیں لے گی, تو ان کا بہت بڑا لاس ہے. ہمارا تو ہو ہی رہا ہے, ہم تو مطلب کہ سفر کر رہے ہیں, بٹ آئی تھنک ان کا بہت ہی برا حال ہوگا جو اس وقت یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایک بڑی مارکیٹ ہے اور اس کے اندر, بیکاز there will be no peace, there will be no peace. اور مجھے how can you invest in such an environment? مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید تبھی دنیا کی آنکھیں کھلیں گی جب ان کو خود نقصان پہنچے گا. اسپیکنگ آف نقصان, مشال, ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے کشمیری بہن بھائیوں کی, کیمیکل ویپنز یوز ہو رہے ہیں, اور مین اسٹریم میڈیا میں ہمیں اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ کشمیر میں جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں they are not allowed to share the real picture. آپ بتائیے, ہم سب کو گائیڈ کیجئے کہ آن گراؤنڈ ریالٹی ان کشمیر کیا ہے اس وقت. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ آن گراؤنڈ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے, ہائیسٹ آکوپیشنل فورس ان دا ورلڈ, اور اب تو انہوں نے 10 لاکھ سے زائد بڑھا دی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ they have allotted the Indian public has come as an occupier also. 50 لاکھ ان کو ریزیڈنسیز دے دی گئی ہیں, 50 لاکھ لوگوں کو, تاکہ وہاں ہندو بھی اور وہ بھی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کے, اور جو ریٹائرڈ آرمی پرسنلز ان کی فیملیز. ابھی ایک اور کوئی فارم ہاؤسز الاٹ کیے جا رہے ہیں, بزنس زونز بنائے جا رہے ہیں, انڈسٹریل زونز, وہ بھی ٹاپ بزنس کمیونٹی انڈیا کی, ان کو آکشن, اور یہ انلیگل ہے. ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں کوئی پاکستانی آزاد کشمیر کے اندر لینڈ نہیں لے سکتا, نہ اس کے پاس ووٹر رائٹ ہے, وہاں کی ڈیموگرافی پروٹیکٹڈ ہے, جس طرح انہوں نے بھی بات کی ہے. اور مسلمانوں کو جس طریقے سے مارجنلائز, وہ بھی کشمیری مسلمانوں کو, اور وہاں پہ جس ریپڈلی جس ایکسٹینٹ پہ ہو رہا ہے, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی 1860 کے جو سیڈیشن لاز تھے, which is hilarious, like کہ وہ انویلڈ ہو گئے ہیں انڈیا کے اندر. وہ جو برٹش رول کے زمانے میں تھے, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں یہاں پہ تھے 1860 کے اندر, وہ نلیفائڈ انویلڈ ہیں. وہ برٹش رول نہیں وہاں پہ, اپنی بھی گورنمنٹ ان کی نلیفائڈ سیڈیشن لاز, they are still being implemented here. حالانکہ وہ انڈین کانسٹیٹیوشن نے بھی سیڈیشن لاز کو نلیفائی کر دیا ہے 1950 کے بعد, آرٹیکل 121, اور یہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں انلیگل لاز, انویلڈ لاز, جو کہ ایکسپائرڈ لاز ہیں کشمیریوں کے اوپر, جس کے تحت جو آپ بات کر رہی ہیں جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے, ان کو کیمیکل ویپنز, فاسفورس شیلز, اور بہت سی مطلب کہ ہیومن شیلز بنانا, پھر انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز بنائے ہوئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, انٹرنیشنل رپورٹنگ ہے, کوئی ایکسیس نہیں ہے دنیا کو. پیلسٹینین موومنٹ میں کہتی ہوں پھر بھی ان کی آواز باہر تک جاتی ہے, دنیا وہاں جا سکتی, سوشل میڈیا اینڈ انٹرنیشنل آبزرورز کین گو دیئر, یونائٹڈ نیشنز کے لوگ جا سکتے ہیں وہاں پہ, بات کر سکتے ہیں. ان کے لیڈر باہر کے ملکوں میں ٹریول, ہمارے لیے تو یہ سب سے بڑا خواب ہے کہ کسی کو پاسپورٹ یا ٹریول ڈاکیومنٹس مل جائیں کسی کشمیری کے لیے. اور لیڈرشپ کا تو آپ نے حال ہی دیکھ لیا ہے کہ ساری کی ساری لیڈرشپ کو they want to completely eliminate them. راضیہ, کیا کہنا چاہیں گی؟ ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی, اور میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ 1-2 سالوں پر محیط نہیں, it's been 75 years. اور آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ہم سب کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں؟ اگر ہم نے کہیں بھی خاموشی رکھی ہے کہ نہیں, it's none of our business, we are equally responsible, کیا کہیں گی؟ حقیقت یہی ہے کہ گناہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ گار ہے, بلکہ جو گناہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لیتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوتا ہے. جیسے دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم برائی کو, ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اگر تم یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ تم اسے اپنے ہاتھ سے روک سکو تو اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو دل سے تو برا جانو, اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی نشانی ہوتی ہے. چلے مانا اگر ہم جنگ نہیں کر سکتے, میدان جنگ میں نہیں اتر سکتے, تو کیا ہماری زبانیں بھی گونگ ہو گئی ہیں؟
ہم میں سے ہر پاکستانی کی کیونکہ ہمارا اور اہل کشمیر کا تعلق خون کا رشتہ ہے، اور خون کا رشتہ اگر کوئی چاہے بھی نا منیبات وہ ٹوٹ نہیں سکتا، وہ ایسا رشتہ ہوتا ہے. تو اس لیے کم از کم ہم میں سے ہر پاکستانی شہری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، چاہے ہماری تحریر ہو چاہے ہماری تقریر ہو، یعنی چاہے ہم اپنی زبان سے کشمیریوں کا ساتھ دیں اور چاہے ہم اپنی تحریر کے ذریعے، لیکن کم از کم ایک طاقت بن کر، ایک اتحاد بن کر، ایک یونٹی بن کر ہمیں ایک بڑے لیول پر اس ایشو کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اس مسئلے کو حقیقت میں اپنا مسئلہ سمجھیں گے. ہم میں سے ہر شہری جب تک اس کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھے گا تب تک ہم اس کے لیے کبھی اکٹھے نہیں ہو پائیں گے. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے دیوار میں ہر اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے. اور اگر اس دیوار میں سے ایک دو اینٹیں بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں نا تو خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پوری کی پوری دیوار نیچے گر جائے گی. عمارت گر سکتی اسی طرح سے جب تک مسلمان بھائی یا مسلمان بہن وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو طاقت دیتے رہیں گے، تب تک جو ہے مسئلہ حل ہونے کی امید رہے گی. لیکن اگر ہم نے اپنی زبان بھی بند کر لی، اپنے قلم کو بھی روک لیا، اور ایک جو مورل سپورٹ جس حیثیت میں ہمیں دینی چاہیے ہم اس طرح سے نہ دے پائے، تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ پھر اس دیوار کی مانند کے دو تین اینٹیں جس میں سے نکل جاتی ہیں اور وہ گر جاتی ہے، تو خدا نہ خواستہ ہمارے حالات بھی ایسے نہ ہوں. لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں یعنی مجھے یوں لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ ایک پاکستان کا مسئلہ ہے نا، کیونکہ ہمارے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ذہن آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہماری روحیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور ہماری محبتوں کے تعلقات ہیں. آج بھی یعنی میں خود کیونکہ کشمیر سے بلونگ کرتی ہوں، میرے جو فور فادرز ہیں انہوں نے کشمیر سے مائیگریٹ کیا تھا، اور یقین مانے میرے جو ہمارے جو آبا و اجداد تھے اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک انہیں یہ امید تھی کہ ہم نے واپس جانا ہے، ہم نے واپس جانا ہے. اور جب وہ یہاں پاکستان میں آئے تو انہوں نے یہاں پر آ کر بڑی بڑی جائیدادوں پہ قبضے نہیں کیے، انہوں نے صرف ایک گھر کی زمین حکومت سے لی. انہیں اس بات کا خیال تھا کہ ہم نے کشمیر واپس جانا ہے، انہیں اس بات کا انتظار تھا. تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ آج بھی ہمارے دل کس طرح سے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے دھڑکتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں. لیکن اس تڑپ کو جو ہے وہ ایک قومی سوچ دینے کی ضرورت ہے، اس تڑپ کو ایک قومی دھارے میں یوں سمجھیں اس کو لے کر آنے کی ضرورت ہے. تو پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیر کا مسئلہ ضرور حل ہوگا، کشمیر کی ہر بیٹی کی عزت ضرور محفوظ ہوگی، اور کشمیر کا ہر بھائی جو ہے، ہر بزرگ جو ہے انشاءاللہ وہ آزادی کے ساتھ سانسیں جو ہیں وہ اپنی لے سکے گا. اور یعنی ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، یقین مانے ہم بہت محبت کرتے ہیں ان سے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ایک طاقت اس ملک میں ضرور ابھرے گی جو پوری دنیا پر چھائے گی، اور کشمیریوں کو ان کا حق دلانے میں آگے بالکل فور فرنٹ پر آ کر کھڑی ہوگی انشاءاللہ. مشال، بہت سے لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف ہم کنسرنڈ ہیں یاسین بھائی کے بارے میں. ابھی وہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، پلیز بتانا چاہیں گی؟ دیکھیں ان کی تو سب کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے جو ان کے ساتھ ہوا 25 مئی کو. آئی تھنک ایسا کوئی اگزامپل نہیں ملتا جو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے اپنا جس طریقے کا جو ان کا لیگل پروسیجر تھا، کہ نہ ان کو پیش کیا گیا کسی ہیئرنگ کے اندر، ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، ٹارچر کیا جا رہا ہے. ابھی بھی ان کا ہاتھ جنوری کے فرسٹ ویک میں کھولتا ہوا پانی دے دیا وضو کے لیے، اور ان کا سارے یہاں پہ پانی ان کو پتہ نہیں تھا اتنا جان بوجھ کے دیا. لیفٹ ان کا پورا ہاتھ جو ہے اس پہ چھالے ہو گئے، اور وہ بہت ہی پین میں رہے ہیں. مطلب ایک کے بعد کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کو نہ کوئی لیگل ایکسیس دی گئی. پہلے بھی کیسز میں جن میں انہوں نے ایک ہی زندگی میں 2 جو ہے عمر قید اور ریگریس امپریزنمنٹ، ریگریس یہی ہوتی ہے ٹارچر کرنا، اور ایک ڈیتھ سیل اور قید تنہائی. اور دیکھیں دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے، نیلسن منڈیلا سے لے کے ایشی گویرا، جتنے بھی بڑے بڑے فریڈم فائٹرز یا لیڈرز آئے ہیں، پھر بھی ان کی فیملی کو ملنے کی اجازت دی جاتی تھی. ایون جب یہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب ان کو پھانسی ہوئی تھی
تو اس سے پہلے ان کی فیملی کو ملنے کی اجازت, یہاں کشمیر کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, بات تک کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, ملنا تو بہت دور کی بات ہے. انہوں نے تو وہاں پہ میرا بھی نام ڈالا ہوا ہے اس کے اندر کہ اگر میں ویزے کے لیے اپلائی کروں, چلی بھی جاؤں تو مجھے وہ تہاڑ میں اریسٹ کر لیں گے. کس بنا کیونکہ پر؟ بہت سی بنا پہ وہ تو فوراً ہی ایجنٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جو بھی کشمیر کے اوپر بات کر رہا ہے وہ ایک ایجنٹ ہے. تو یہ اتنی بلیٹنٹ وائلیشن ہے, حالانکہ خود یہ جنیوا کنونشنز آن دا رائٹس آف پرزنرز کے سگنیٹری ہیں, اور ویسے بھی کوئی بھی دنیا کا قانون روک نہیں سکتا ایک فیملی کو ملنے سے. اور جس طرح کا ان کا انجسٹ, بلکہ یہ جوڈیشل ٹیررزم ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ابھی بھی 2 اور مقدمے ان کے جعلی مقدمے جموں میں چل رہے ہیں, اور اس کے اندر منیبا یو ول بی امیزڈ کہ جج از سیئنگ 3 ہیئرنگز کے اندر آرڈر ہے کہ فزیکلی پریزنٹ کیا جائے یاسین صاحب کو, مگر انڈین گورنمنٹ اسٹیٹ بالکل فور فرنٹ پہ, اپنی جوڈیشری بھی, حالانکہ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دا جوڈیشل سسٹم, مگر وہ بھی ان کی جو گورنمنٹ آ کے کہہ رہی ہے کہ نہیں ان کو نہیں ہم بھیج سکتے. مطلب کہ اپنے ہی کورٹ میں, یا انصاف تو کشمیری کو کبھی ملا نہیں ہے ان کے اپنے بھی کورٹ میں لاتے مگر ہوئے وہ بھی فزیکلی پریزنٹ, اور فزیکلی پریزنٹ کیے بغیر لیگلی کہیں بھی کراس ایگزامینیشن, اور آپ صرف اس بندے کو وہیں پیش کرتے ہیں ڈیتھ سیل سے نکال کے جب آپ نے اس کے خلاف فیصلہ سنانا ہے. مطلب یہ بھی نہیں آپ کو رائٹ دیا جا رہا کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں, کچھ تو آپ بولیں. دس از دا ڈیلیما. مجھے یہ بتائیے کہ بہت چھوٹی سی تھیں جب اب بیٹی ان کی ملی ان سے, کس طرح یاد رکھتی ہیں وہ اپنے والد کو؟ ہاؤ ڈز شی فیل کلوز ٹو ہر فادر؟ آئی تھنک ہمارے گھر میں کوئی مومنٹ نہیں گزرتا جب تک کہ یاسین کا ذکر نہ ہو, اسپیشلی میری والدہ جو ہیں ان کے, اور اتنی واقعے ہوتے ہیں بتانے کے لیے رضیہ کو. آئی تھنک رضیہ از آلویز ود ہم اسپریچولی, وی آر آل ود ہم, کیونکہ ذکر بہت ہوتا ہے ان کی باتوں کا, اور یہ گروئنگ ایج ہوتی ہے بچوں کو. اور مائی مدر بلیوز کہ بتانا چاہیے, تاکہ بیکاز شی از اے چائلڈ آف کانفلکٹ, آف اے موومنٹ, اینڈ شی شوڈ نو کہ وہاں کے بچے خود, اس نے تو بچپن سے ہی سفر کیا, اس پہ تو اٹیکس بھی ہوئے جب یہ وہاں پہ گئی. یہ تو میریکل ہے, اس کو اللہ نے ایک نئی زندگی دے دی جسٹ بیکاز شی واز یاسین ملک's ڈاٹر. تو بہت, اور باپ کی جدائی دیکھی, اب دیکھ لینا 8.5 سال ہو گئے, بٹ آپ اس سے ملیں, آپ اس سے بات کریں. شی ہیز اوپینینس, شی ہیز ویوز, شی وانٹس ٹو اسپیک اپ فار کشمیری چلڈرن. ان کی جو سفرنگز ہیں, بلکہ کورونا میں اس نے ویڈیوز بھی بنائی تھی کہ اب لائک دا ورلڈ کین یو نو کائنڈ آف ریئلائز کہ بچے اسکول نہیں جا رہے, کہ ہمارے لیے تو جان بچانے کے لیے اسکول نہیں بند کیے جاتے, کشمیریوں کو تو مارنے کے لیے ہنٹنگ اسپری ہے. تو یہ شی از اے ویری کریٹو, اینڈ وہی یاسین کی طرح بہت ہی صبر بھی ہے, اور آئی تھنک ٹیمپر بھی ہے یاسین والا. مشال, بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں, میں نے انٹروڈکشن میں بھی یہ کہا تھا that you are elegance, grace and courage personified. Look who's speaking. But what keeps you going, Mishal? It's not easy. It's not easy to be a strong, independent woman. آسان نہیں ہے, اور جنگ لڑنا ہر وقت, اور جنگ بھی کس چیز کی؟ آزادی سے سانس لینے کی جنگ. What keeps you going? What motivates you? I think سب سے پہلے تو آپ کا فیتھ ہوتا ہے, and then I think شروع سے بچپن سے there was a rebel in me, but rebel with not injustice, کہ ایک rebel ہوتے ہیں نا کہ آپ لڑائی کریں اور کسی کو pull down کر رہے ہیں یا کسی کو. I think paintings میں بھی اگر آپ میرے دیکھیں, I wanted to explore the world's beauty or the world's raw innocence, and I think ایک آرٹسٹ کے لیے آئی تھنک اگر آپ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں تو وہ انجسٹس کو ٹالریٹ نہیں, اپنے یو آر اے پینٹر یو نو, تو ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر پینٹنگز بنانا. اینڈ وین آئی میٹ ہم, آئی تھنک کیونکہ بچپن سے ہی گھر کا ماحول بھی, فادر بھی بہت ہی انقلابی تھے, آلویز اگینسٹ ایڈ اینڈ ویری ڈائنامک اکانومسٹ, لو فار دا کنٹری. مائی مدر آلسو, شی از اے ٹائیگرس. تو وہ گھر کا ماحول ہی بہت ریولیوشنری تھا, کیٹس کے بارے میں سننا, شیلے کے بارے میں, پھر اس کے بعد کارل مارکس کی باتیں, پھر علامہ اقبال, پھر وہ انقلاب, all these things, and then going there. تو I think there's a rebel. I think a rebel وہی انسان بن سکتا ہے جس میں romanticism ہو. If you're an incurable romanticism, it does not mean falling in love with some man or some woman. It's in your spirit. It's your spirit. And I think یہ بیماری جو ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی, اور اس میں آپ کنویں میں بھی کود جاتے ہیں, آپ رسک لیتے ہیں اور اللہ پہ چھوڑتے ہیں, اور پھر اللہ مدد کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ
کو مدد نہیں آتی وہ اسٹرینتھ دے دیتا ہے. ہم تو بالکل کسی کام, آئی تھنک وی آر نتھنگ ایز ہیومن بینگس, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بٹ دا مومنٹ وی بریک دیٹ گلاس سیلنگ اور وی چیلنج تو راستے نکلتے ہیں. اللہ خود اینڈ یو آر ون آف دوز ایز ویل, سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل یو اباؤٹ اٹ. منیبا, یو آر اے فائٹر یور سیلف اینڈ کیپ گوئنگ اسٹرانگ لائک دس. جی, بات کی جا رہی ہے توکل کی. کتنے کشمیری بہن بھائیوں کا بھی توکل صرف اللہ پہ ہے کہ شاید انسانوں سے تو امید نہیں ہے, کیونکہ انسان تو صرف UNGA میں بیٹھ کے تبصرہ کرتا ہے. ہمیں راضیہ ہر سال یہ نظر آتا ہے کہ کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے. UN چارٹر بھی ہے جی, جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایک انسان کے بیسک حقوق یہ ہیں, اور جو کھلے طریقے سے پامال کیے جا رہے ہیں, کشمیر میں بھی ہو رہے ہیں, فلسطین میں بھی ہو رہے ہیں, اور تبصروں پر بات ختم ہو جاتی ہے. ایک عام پاکستانی, میں نے پہلے بھی کہا تھا PTV پہ ہم کشمیر پروفائل دیکھا کرتے تھے, یا کشمیر فائلز ایک پروگرام آتا تھا, اور بچپن سے ہم اتنا ہوپلیس فیل کرتے ہیں کہ میں بحیثیت پاکستانی کیا کروں, what am I supposed to do, میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کیا کر سکتی ہوں, گائیڈ کیجئے ہمیں. منیبا, اس میں میں ایک بات کی طرف ہلکا سا اشارہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اس وقت اگر ہم پوری دنیا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں تو ہمیں جو طاقتور طاقتیں ہیں وہ ایک سائڈ پہ نظر آ رہی ہیں, اور جو مظلوم افراد ہیں وہ ایک سائڈ پر نظر آ رہے ہیں. اور طاقتور کے لیے کوئی اصول نہیں ہے, وہ جیسے کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ والا حساب ہے. اور مظلوم جو ہے وہ اس کے پیچھے ریزنز بہت ساری ہو سکتی ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن وہ مظلوم سارے کسی ایک پوائنٹ پر اکٹھے نہیں ہو پا رہے, کیونکہ مظلوم کی آواز میں اللہ پاک نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے, لیکن اس وقت وہ طاقت کارآمد ثابت ہوتی ہے جب وہ اکٹھے ہو کر کسی ایک مقصد کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیتے ہیں. آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے وہ کوئی اور اسلامی ملک ہو, وہاں پر ہمیں مسلمان جو ہیں وہ گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہاں پر یعنی کسی مغربی طاقت کا کہتے ہیں کہ کتا بھی اگر مارا جائے تو اس کے لیے پوری دنیا میں آواز بلند ہو جاتی ہے, لیکن دوسری سائڈ پر مسلمانوں کو جس طرح سے خون آلود کیا جاتا ہے, جس طرح سے ان کی نسل کشی کی جاتی ہے, اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے تمام اسلامی ممالک کو اس طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اسلام دشمن طاقتیں ایک ہو سکتی ہیں تو اسلام پسند طاقتیں کیوں نہیں ایک ہو سکتی, کیوں نہیں اپنے مفادات کو, جو ذاتی مفادات ہیں, ان کو ایک سائٹ پر رکھ کر ایک امت واحدہ کا جو تصور ہے اس کو ہم فروغ کیوں نہیں دے سکتے. آخر کون سی ایسی ہماری مجبوریاں ہیں, اور خصوصاً وہ ممالک جو فائنینشلی اس وقت سٹرونگ ہیں, کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہم معاشیات کو زندگی میں سے نکال نہیں سکتے. ہاتھ اسی کا اوپر ہوتا ہے جو اوپر دینے والا ہوتا ہے, نیچے والا ہاتھ کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا. تو لہٰذا کم از کم وہ اسلامی ممالک جو اس وقت معاشی اعتبار سے مضبوط ہیں, انہیں آگے بڑھ کر اپنے ساتھ ان ممالک کو شامل کرنے کی, ان کا سہارا بننے کی, ان کی آواز بننے کی ضرورت ہے جن کے وسائل اس قدر نہیں ہیں, جو وہ کسی بھی طور پر کمزور رہ گئے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ایک ایک کر کے ہمارے لیے, اور ایک اور جو بہت بڑا ایشو ہے نا منیبہ, دیکھو دشمن کی نظر میں یا اسلام دشمن طاقتیں, ان کی نظر میں ہم میں سے کوئی شیعہ سنی, کوئی وہابی, کوئی اہل حدیث نہیں ہے, ان کی نظر میں ہم مسلمان ہیں. اس لیے ہمیں اس تفرقے میں سے بھی نکل کر ایک مسلمان بننا ہے. اور آپ دیکھیں اگر آج کوئی سمجھیں ایک ملک کمزور ہو رہا ہے نا, اسلامی ملک, کل دوسرا بھی ہوگا, پھر تیسرا بھی آئے گا, پھر چوتھا بھی آئے گا, پھر کرتے 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 تمام اسلامی ممالک اگر اسی طرح سے کمزور ہوتے چلے گئے تو پھر مجھے بتائیں کہ دنیا کے کیا حالات بنیں گے نا. تو لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے اس وقت جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے, جو صلاحیت قابلیت رکھتے ہیں, جن کے پاس وسائل موجود ہیں, انہیں بڑھ کر اپنے کمزور ممالک کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. مشال, جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ پیغام میرا, کیونکہ 5 فیبرری کے حوالے سے یہ ہے پروگرام, میں مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کی طرف سے پاکستانی قوم کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہر سال ایک پوری دنیا کو 22 کروڑ عوام جو ہے وہ ایک میسیج دیتی ہے, بہت سٹرونگ میسیج ہے, اور یہ ہر دل کے اندر جو ہے کشمیریوں کا درد جو ہے میں نے خود دیکھا ہے ہر جگہ جا کے لوگوں کے اندر. اور آئی تھنک یہ اگلی جنریشنز میں جو پیرنٹس اس وقت مجھے سن رہے ہیں, جو گرینڈ پیرنٹس سن رہے ہیں, میں ان کو بھی یہی کہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کے جو فاؤنڈیشنز ہیں, جو ہسٹری ہے, جو نیشن ہوڈ کی بات ہے, جو پیس کی بات ہے, جو ہیومینٹی کی بات ہے, اس میں ان کو ٹیچ کریں کشمیر کے بارے میں, کشمیر کی
سفرنگز اور ان کے ایمبیسڈرز بنیں, اور اس ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے انوویٹیو آئیڈیا آ سکتا ہے. اتنی یہاں شارپ اور انٹیلیجنٹ مائنڈز ہیں پاکستان کے اندر. تو ایک تو گورنمنٹ لیول پر ہوتا ہے اور ایک پبلک لیول پر ہوتا ہے. تو یہاں پہ ٹریڈرز بھی, سول سوسائٹی, آپ لوگ بھی, میڈیا کے اندر بھی, ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ, لائرز, ہر کوئی, آل واکس آف لائف جو ہے وہ ٹریبیوٹ دے رہا ہے. اور میں ٹریڈرز بزنس اپنا بند کر دیتے ہیں اس دن. تو یہ ایک سمبولک جیسچر ہوتا ہے, اور ہم اس کا بہت جو ہے کشمیری قوم جو ہے وہ اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے. اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ایک دن آئے گا کہ ایک سمبولک سولیڈیرٹی کے علاوہ ایک ریئل بھی ہم دیکھیں گے کہ آپس میں ہم سب لوگ اکٹھے ایک ہوں گے. اور ہم سب کی دعا ہے کہ انشاءاللہ یاسین بھائی جلدی سے واپس آئیں گے اور رضیہ سے ملیں گے, آپ سے ملیں گے, اور پھر ہم ایک فیملی انٹرویو کریں گے. یہ میری دلی خواہش ہے سارے پاکستانیوں کی. بہت دعا, بہت پیار. کشمیر سولیڈیرٹی ڈے آج ہم منا رہے ہیں, اور آج ہمیں اپنے آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ کیا صرف بیٹھ کر تبصرہ کرنا کافی ہے, یا واقعی ہمیں کچھ کرنا ہوگا. آس پاس دیکھیے اور کوشش کیجئے کیا کر سکتے ہیں. کسی ایک کشمیری بہن بھائی کے ساتھ بیٹھ کر ذرا سنیے کہ ان کے دن رات کشمیر میں کیسے گزرتے ہیں. تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک آزاد ملک میں آزادی سے سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کیجئے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.